अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से आपके हाज़िर ख़िदमत है। और आज करबला मुक़द्दसा में जिस उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र में, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क को करना है। और यही ग़ैबत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस ज़िम्मेदारी पर हम अपने अमल करते हुए इस मुहिम अमर को पाए तकमील तक पहुँचा सके। और बात यह है कि हम लोगों को इस उन्वान से नहीं सोचना चाहिए कि जब हज़रत ज़हूर करेंगे तो तब जो है वो हमारे तकलीफ़ात और हमारे जो फ़राइज़ है वो उस वक्त जो है वो हम आसानी से कर सकेंगे, बल्कि हम लोगों को इस अमर में किसी का भी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि हम जब भी जहाँ पर ज़िंदा है वहीं पर ही हम मुकल्लफ़ है, हमारी तकलीफ़ है। और अपने तकलीफ़ पर हमें अमल करते हुए ख़ुद जो हमारा वजीफ़ा है, शरई वजीफ़ा है, उसी उन्वान से हमें अपनी दुरुस्त ज़िंदगी को गुजारना है और हक़ के साथ जो है वो हमें पैवस्ता रहना है। बस ये हकीकी हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिसके बारे में हम ख़ुद हर नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम की विर्द करते हुए नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे पास जो इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम की तफ़सीर है वो यही है कि हमें सिरात मुस्तक़ीम पर साबित कदम रख। इसकी तफ़सीर ये है कि हमें सिरातल मुस्तक़ीम पर साबित कदम रख, यानी हक़ के साथ रख। और दूसरे लोग जो है उसकी तफ़सीर कुछ इस तरह करते हैं कि एक दुआ है कि हमें सिरात मुस्तक़ीम पर ले आ, तो हम यही कहते हैं कि ये लाने वाला इसका वो नहीं है। सिरातल मुस्तक़ीम पर हम है, नमाज जो है वो मुत्तकीन की नमाज होती है। आम आदमी मुनाफिक की क्या नमाज है? मुत्तकीन की नमाज है कि जिस नमाज में इंसान कहता है कि हमें सिरात मुस्तक़ीम पर साबित कदम रख, यानी हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं। और सिरातुल मुस्तक़ीम से मैं ये भी अर्ज़ करूं कि तफ़सीरों में जो इसकी तफ़सीर हुई है, सिरातुल मुस्तक़ीम जो है वो हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है। इस रास्ते पर हमें साबित कदम रख। इसका तर्जमा, सही तर्जमा ये है कि जो मोमिन है, जो मुत्तकी है, जो ईमान पर पहुंच चुका है, वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज में यही वर्द कर रहा है कि हमें सिरातुल मुस्तक़ीम पर साबित कदम रख। साबित कदम रखना यानी ख़ुद उस रास्ते के ऊपर जो हज़रत अमीर मोमिनान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है, उस पे हमें साबित कदम रख। ये इसकी सही तफ़सीर है। तो हक़ के साथ रहना, हक़ के साथ रहना, और मोमिन का शेवा भी यही है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हक़ और सब्र की तालकीन करते रहता है। अलबत्ता इसकी भी तफ़सीर यही है कि हक़ से मुराद हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, और सब्र से बाज़ दफ़ा जो है वो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफ़सीर हुई, यानी हक़ और सब्र ये है। या बाज़ तफ़ासीर में हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि की तफ़सीर हुई है। फ़ी अय्य हाल यानी हक़, और हक़ जो है वो अहले बैत के साथ है। बस अहले बैत का जो रास्ता है, जो हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है, वो हक़ का रास्ता है। बाकी जो ये है ये सब बातिल के रास्ते हैं, चाहे कोई सा भी रास्ता हो, किसी भी रास्ते पर। ये सब झूठ है कि इंसान जो कहे ये खुदा तक पहुंचने के रास्ते हैं। खुदा तक ये पहुंचने के रास्ते नहीं है। खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता। ये सिरात सवी है, और इसी रास्ते को सिरातुल मुस्तक़ीम यानी सीधा रास्ता भी इसी रास्ते को कहा गया है, जो हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का रास्ता है। बाकी रास्ते जो है वो खुदा तक नहीं पहुँचते। कई और तो पहुँचते होंगे, खुदा तक नहीं पहुँचते। खुदा तक रसाई का एक ही रास्ता है, वो है हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का रास्ता। अब इसकी तफसीर जो है वो ये इस अंदाज से है कि शिया जो है वो मुख्तलिफ
جیسے کہتے ہیں مختلف سلوک کے ذریعے سے، مختلف طرز تفکر کے ذریعے سے اسی راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر صحیح ہے کہ اس راستے پر کوشش کرنے والے ہیں، اس راستے پر اس نہج پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، جیسے بعض لوگ جو ہے بیوقوفانہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جو دوسرے فرقے ہیں، مثلا مجوس کا رستہ بھی جا کے خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ جھوٹے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ مجوس کا رستہ شیطان کا رستہ ہے، دوسرے جو فرقے ہیں، یہود کا رستہ جو ہے شیطان کا رستہ ہے، دوسرے جو فرقے ہیں وہ سب یہ شیطان کے رستے ہیں۔ رحمان کا رستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ۔ یہ حقیقی رستہ ہے۔ اور اس میں جو ہے، اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی ہماری گفتگو سن رہا ہو جو ہو سکتا ہے مذہب شیعہ کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، لیکن ہم جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ہر ایک نہج میں، ہر ایک مسلک میں، ہر ایک دین میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ان کے ہاں ویسے ہی ہے، جیسے میں مثلا ایک مسیحی سے آپ پوچھو گے، وہ کہے گا خدا کا رستہ جو ہے وہ حضرت مسیح کا رستہ ہے، اسی پر چلیں گے، یعنی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہیں گے، اس عقیدے پر چلے جائے، یہ خدا کا رستہ ہے۔ یہودی کوئی اور کچھ کہے گا، مجوسی کوئی اور کچھ کہے گا، بدھائزم جو ہے وہ کچھ اور کہے گا، ہر بندہ اپنے اعتبار سے یہ کہے گا، لیکن ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جو کتب میں ہے، ہمارے اسلام میں جو کتب لکھی گئی ہے، طرفین کی کتب لکھی گئی ہے، ظاہر ہے بخاری بھی لکھی گئی ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے اس کو اسلامی کتاب سمجھا جا رہا ہے نا۔ ہمارے پاس اصول کافی ہے، اس کو بھی اسلامی کتاب۔ ان کتب کا مطالعہ کر کے جو حق کا رستہ بنتا ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رستہ ہے، اور اس کے اوپر مناظرات بھی ہو چکے ہیں، کتب بھی تحریر ہو چکی ہے۔ یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے فضائل جو ہے وہ باب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، کسی کے باب میں موجود نہیں ہے، ختم۔ حتیٰ وہ دین جو صرف اور صرف دفاع صحابہ کے لیے تشکیل دیا، جس کو دین سنت والجماعہ کہتے ہیں، اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، جو صرف اور صرف، میں یہ کہتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دین جو ہے یہ صرف اور صرف، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف کچھ لوگ ہیں، کچھ شخصیات ہیں جن کو صحابہ رسول کہہ کے ان کی دفاع کرنے والے لوگ ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی حتیٰ رسول اللہ کی بات آ جائے، اگر پھر ان کے جو اپنے جو صحابہ کا نظام ہے، جو ان کو وہ صحابہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو جھوٹا کہہ کے اس کی پھر بھی دفاع کرتے ہیں، حتیٰ بخاری کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ کو جا کے زبردستی دوا پلائی گئی، اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں، کیا کافرانہ قسم کی توجیہ ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ پلانے والا وہ ایک شخص تھا وہاں پہ، اس نے پلایا، اس کا نام عمر ابن الخطاب۔ اس کے حکم پر عائشہ نے جا کے رسول اللہ کے دہن مبارک میں دوائی ڈال دی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہے اور دیگر کتب میں بھی لکھا ہے۔ جب اس کی بات آتی ہے پھر کیا توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو جب دوائی پلائی جاتی ہے تو چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی دوائی سے نفرت کرتا ہے، تو رسول اللہ کو گویا کہ چھوٹے بچے سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے اس وجہ سے منع فرمایا تھا، چونکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ مجھے یہ دوائی نہ دی جائے، حالانکہ رسول اللہ کون ہے، چھوٹے بچے سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں جو خود جو ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کے مصداق ہے رسول، پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں، ان کی جب بات آتی ہے صحابہ کی تو ان کی دفاع میں رسول اللہ کو بچہ تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچے کے مزاج ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو دین ہے وہ صرف اور صرف کچھ شخصیات ان کے تحفظ کے لیے یہ دین بنایا گیا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ رستہ صاف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی دفاع میں ہے، اور جو اہل بیت کی دفاع کرتے ہیں اس میں ہم جا کے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے جب بھی کوئی لقب کی بات آتی ہے، لقب پر یہ لقب کو غصب کر لیتے ہیں، یہ لوگ جو ہے منصب کو غصب کر لیتے ہیں، یہ ان کی عادت یہ ہے، لیکن ہمارے پاس جو نظام ہے اہل بیت علیہم السلام کا، اس کی دفاع میں جو ہے ہم جو ہے وہ حدیث غدیر کو پیش کرتے ہیں۔
حدیث غدیر کو جا کے پیش کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ حدیث سفینہ کو پیش کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ حدیث منزلت کو پیش کر دیتے ہیں، اور جب ان کے برعلیہ ان کے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو حدیث قرطاس کو پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس سلسلہ ہے مذہب شیعہ، دلیل کا مذہب ہے، اس میں جو ہے وہ دلیل پیش کی جاتی ہے۔ ہم جب ان لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں اس وقت ہم حدیث قرطاس کو بخاری سے جا کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث قرطاس، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا کہ اس میں جو بے ادبی ہوئی ہے رسالت کی، آج کل کا کافر جس کے اوپر ہم جو ہے ان کو بدترین، ان کے لیے بدترین عذاب کو تجویز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرانس میں فلاں شخص نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، مزایا خاکے بنائے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ چارج لی جائے، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ دوسرے کسی ملک میں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، حق بھی بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، کیوں نہ اٹھائے؟ ہمارے نبی کی حرمت کی بات ہے، ہمارے نبی کی ناموس کی بات ہے، بقول جو آج کل کے اس دور میں ناموس رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس چیز کے قائل ہے کہ ہونا چاہیے اپنی جان رسول اللہ کی عزت پر قربان، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ شخص جس نے بخاری میں حدیث قرطاس میں رسول اللہ کی اہانت کی ہے، کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا جائے؟ یہ ایکشن کا حقدار نہیں ہے جس نے رسول اللہ کے اوپر تہمت لگائی، ہذیان کی تہمت لگا دی۔ یہ رسول اللہ نعوذ باللہ، حقیقتاً رسول اللہ کے شخص کے اوپر حملہ نہیں، یہ خدا کے اوپر حملہ ہے، قرآن کے اوپر حملہ ہے، قرآن کے آیت کے اوپر حملہ ہے۔ یعنی یہ شخص جس نے رسول اللہ کے اوپر ہذیان کی تہمت لگا دی، کیا اس کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے؟ آج کے اس دور میں جو آپ اتنے زیادہ نعرے بلند کرتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ ناموس رسالت کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہم ناموس رسالت کے لیے ہر کام اور ہر قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، تو کیا اس بخاری شریف میں جو یہ حدیث قرطاس ہے، کیا اس کے اوپر جس شخص نے رسول اللہ کی اہانت کی، کیا اس کے اوپر ایکشن نہ لے؟ مذہب شیعہ یہی تو کام کر رہی ہے کہ وہ ایکشن لے رہی ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ آج کے لوگوں کے اوپر ایکشن لیتے ہو۔ مذہب شیعہ کا شیوہ یہ ہے جو دشمن رسول ہے، چاہے وہ خود رسالت کے زمانے میں ہو، اس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، کوئی بھی دشمن ہو، اس کو مذہب شیعہ معاف نہیں کرتے۔ یہی ہے بس۔ اگر آپ اسی عقیدے پر ہے تو پھر تو بھائی بھائی ہے ہم لوگ سب، لیکن اگر آپ اس عقیدے پر نہیں ہے تو پھر تو بھائی چارہ ہمارا خطرے میں پڑ سکتا ہے، چونکہ ہم تو ایسے نہیں کریں گے کہ آج کے اس گستاخ کے اوپر، جس کے اوپر لعنت خدا ہے، اس کے اوپر اگر آپ ایکشن لیتے ہیں تو جس نے سب سے پہلے شروعات کی ہے، جو منبع توہین ہے، منبع اہانت ہے، اس کے اوپر کیوں ایکشن نہ لی جائے؟ بالکل ایکشن لینا چاہیے، اور اس کے اوپر زیادہ ایکشن لینا چاہیے، چونکہ اس نے جو ہے وہ گستاخی کی شروعات کر دی۔ تو ہم لوگوں کے پاس اور آپ لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ ایک ہے، عمل کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس جو صحابیت کا نظام ہے، جس کو آپ جو ہے وہ نظام خلافت بھی کہتے ہیں، نظام خلافت انسانوں کا بنا ہوا نظام ہے، آپ جو ہے یہ کہتے ہیں۔ پھر بات آتی ہے تو پھر آپ جو وہ بھی کہنا شروع کر دو کہ نہیں، رسول اللہ نے خود ابو بکر کو تعین کر دیا تھا، مصلی عبادت پہ بٹھا دیا تھا۔ پھر بات آتی ہے، پھر اور طریقے سے آپ مڑ جاتے ہو۔ ہمارے پاس تو کلیئر نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے یوم غدیر یا دوسرے مواقع پر امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ تعین کیا گیا۔ تو یہ وہ سب کے سب جو ہے وہ حق کے بحثیں ہیں۔ حق یہ ہے، رستہ جو حق کا ہے وہ یہ رستہ ہے، اور باقی جتنے بھی اس کے مقابلے میں ہے یہ سب باطل کے رستے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے پاس جو معیار ہونا چاہیے، معیار خدا رسول، یہ معیار ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اپنے معیار میں اس کو شامل کر دیں۔ تو ہمارے پاس جو نظام ہے، اگر اس نظام کے اوپر اللہ اور رسول کے رستے کو پکڑ لیا جائے اور اس کے اقوال پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں، سب سے بڑی مہم چیز یہی ہے کہ اقوال رسول پر اور قرآن پر عمل کر لیا جائے۔ یعنی ہر وہ شخص جو دشمن رسالت ہے، دشمن خدا ہے، اس کے اوپر جو ہے باقاعدگی سے ایکشن لیا جائے، اور اس کو جو اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ مثلا فلانا ہے، وہ فلانا ہے، اگر یہ ظالم نکلتا ہے تو اس کی وہ حرمت جو ہے وہ پامال ہو جائے گی۔ تو یہی ہے
کے سلسلہ، اور یہ بالکل واضح ہے، یہ سب چیزیں بالکل واضح ہے۔ اما یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ کھلا کھلم کفر کرنے والا شخص ہو، وہ نہ مانتا ہو، نہ ماننے والی کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ جو کفر ہے، فساد ہے اور شیعیت ہے، جو ظلم ہے، اس کے متعلق کوئی بھی رائے نہیں دے سکتا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ رسول کی اہانت خدا کی اہانت ہے، تو پھر ان حدیثوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کی اہانت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمارا رول بنتا ہے؟ کیا یہ آج کا گستاخ جو ہے وہ قابل مذمت ہے؟ آج کے اس دور میں ہمیں اسلام کو کئی طرح کے لوگوں کے کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اولا آپ دیکھیں کمیونسٹ، وہ لوگ جو خدا ناباور لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کے منکر ہے، جس کو آپ کمیونسٹ کہتے ہیں۔ کمیونسٹ ابھی ایک جامعہ بن چکا ہے، ابتدائی دور میں بھی تھا، یعنی خود رسول اللہ کے دور یا اس سے پہلے دور میں بھی اس قسم کے لوگ تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ مشہور و معروف جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو حج پر گئے ہوئے تھے، اور وہاں اس شخص نے یہ سوال کر دیا کہ یہ لوگ حاجی جو ہے اپنے آپ کو تکا رہے ہیں، کون اس دنیا سے واپس آیا ہے جو یہ لوگ اتنی زیادہ عبادت کر رہے ہیں؟ تو وہاں پر ایک مناظرانہ جواب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو دیا اور کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، روز قیامت نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہے، اگر وہاں گئے اور وہاں اگر نہ ہوا تو چلو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی زحمت یہاں اٹھائی ہے، زیادہ بھی اتنا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہاں پر ہو ایسا تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہ شخص حیران ہو گئے۔ تو یہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے ادوار میں یہ ان لوگوں کا نظام رہا، اور آج کے اس دور میں بھی ہے۔ آج کے دور میں یہ لوگ اس وجہ سے زیادہ جو ہے ان کا رجحان ہوا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے اور دوسری چیزیں یہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہر شخص کے پاس موجود ہے، تو اپنے اظہار و ابراز نظر جو کرتے ہیں تو اس اعتبار سے زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے کہ کس قدر یعنی لوگ جو ہے وہ ایک تو یہ چیلنج ہے، ہمیں ان چیلنجوں میں سے ایک چیلنج یہ ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ وہاں پر ان لوگوں سے جو توہین خود ہمارے دین کے اوپر، ہمارے مذہب کے اوپر ان کی طرف سے جو توہین وارد ہوتے ہیں، اور مخصوصاً یہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ کچھ ایک دو کتابیں ہیں جس کی میں یہاں پر ان پلید کتابوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا، کچھ ایک دو کتابیں ہیں جس میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نفسیاتی مریض تھے، انہوں نے کچھ لکھ دیا ہے، اور یہ نفسیاتی مریض جس کو آج تک اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، اور ہمیں ایک تو یہ چیلنجز ہے، دوسرے ہمارے جو ہے وہ خود عالم اسلام میں جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور اس قسم کے سب چیزوں کے قائل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ ایک اختلاف جو ہے وہ ہمارا قائم ہے، اور یہ خود رسول اللہ کے دور میں بھی ایسا تھا۔ میں روایت پیش کرتا ہوں، جناب حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ صاف الفاظ میں وہ کہتے ہیں، طرفین کی کتب میں یہ موجود ہے کہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک جو ہے وہ شیعیان علی تھے علیہ السلام، اور ایک جو ہے وہ صحابہ کا گروہ تھا۔ یہ ابن عباس کی واضح جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ اس دور میں بھی اس قسم کے لوگ جو ہے وہ موجود تھے، کہ ایک جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، اور ان کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی کرنے والے لوگ تھے رسول اللہ کے دور میں، اور ایک جو ہے وہ دوسرے لوگ تھے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ مثلا خود اس حدیث کو کہ یا علی انت و شیعتکم الفائزون، اس میں جو روایت ہے، جو فائز ہے آپ کے اور آپ کی شیعہ، تو یہ روایت جو ہے طرفین کی کتب میں بھی موجود ہے، یعنی یہ فقط شیعہ مذہب کی وہ روایت نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں بھی کی کتب میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ تو یہاں پر صاف اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اس دور میں بھی شیعہ کا وجود تھا،
بعد میں پھر لوگوں نے فساد کر دیا اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عبداللہ ابن صباح نامی ایک یہودی جس نے اس مذہب کو تشکیل دے دیا تھا، اور بعد میں جو ہے لوگوں نے یہ کہا، بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خود مرحوم شیخ مفید علیہ الرحمہ کہ بنایا ہوا یہ مذہب ہے، چونکہ انہوں نے سب سے پہلے امامت کے اوپر قلم اٹھا دیا تھا، یعنی امامت موضوع کو جو عشائرہ کے مقابلے میں تھا، چونکہ عشائرہ نے جو ابہامات اور اشکالات مذہب شیعہ مخصوصاً البحث الامامہ امامت کے بحث میں جو انہوں نے اشکالات وارد کیے تھے، اس کا جواب جو ہے زیادہ تر عقلی اور نقلی جوابات حضرت علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے باقاعدگی سے اس کو تحریر کر دیا تھا۔ پھر بعد میں لوگوں نے یہ کہا، کیونکہ دلائل اس قدر مضبوط تھے کہ لوگوں نے کہا یہ خود مذہب شیعہ کا بنانے والا ہی یہ مولوی صاحب ہے، یعنی شیخ نعمان المفید، یہ شخص جو ہے وہ خود جو ہے اس دین کو بنانے والا ہے۔ تو سلسلہ یہ رہا کہ خود مذہب شیعہ اور اس کے لیے دوسرے جو کلی اسلام کا مسئلہ، میں نے کہا دو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ ہے کہ ایک تو نماز اور روزے اور یہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی قتل و غارت کرتے ہیں، اسلام کا نام استعمال کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیلنج ہے سب سے بڑا، اور دوسرا چیلنج جیسے میں نے عرض کر دیا کہ خود وہ لوگ جو خدا ناباور لوگ ہیں، خدا، اور یہ بھی بڑے وحشی ہے، یہ فقط یہ نہیں کہ یہ صرف یہ دوسرا گروہ جو ہے ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ دوسری بھی وحشی ہے، بالکل وحشی ہے، ان کی وحشت میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ آپ آج کے اس دور میں جس طریقے سے بدترین اہانت یہ لوگ کرتے ہیں، بس نہیں چلتا ان کا، پاور نہیں، اگر پاور میں آ جائے یہ ان سے بھی زیادہ وحشی ہے۔ تو یہ دو قسم کے وحشیوں سے سامنا ہے، تو اس کے عنوان سے جو ہے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، جو متدین لوگ ہیں، جو خود عقل اور سمجھ والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس مسائل پہ جو ہے وہ بیٹھ کے ایک حل تک جو ہے وہ پہنچے، اور یہی حقیقت حق اور باطل کے درمیان یہ فرق یہی ہے کہ ہم عقل کے ذریعے سے حق تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکے، اور حق کی رسائی حاصل کر کے انشاءاللہ اپنے دین اور آخرت میں جو دنیا ہے اور آخرت ہماری انشاءاللہ عاقبت پہ خیری تک پہنچے، اور ہم اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے رضایت تک ان کی رضایت حاصل کر سکے، چونکہ وقت کے امام کی رضایت در حقیقت خدا کی رضایت ہے، اللہ کی رضایت ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس دور میں جو ہماری زندگی اور مومن کی زندگی بھی ظاہر ہے کہ مختصر زندگی ہوتی ہے، تو اس مختصر زندگی میں ہم جو ہے وہ خود اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے رفتار کو اس قدر بنائیں کہ وہاں پر جو ہے ہم اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اصولوں کے مطابق گزار سکے جن میں قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، اور علماء کرام نے بھی ان میں زحمت اٹھا کے حکم کو نکالا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اصول ہے، اور اس پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ زندگی جو ہے وہ ہماری عبث گزر جائے اور ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو ہم لوگوں کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، خود غیبت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں، غیبت کبریٰ کے اس دور میں جس میں ہمارے وقت کے امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، باذن اللہ تعالی حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی طرف سے ان کی جن کے جو بھی حوائج ہیں ان کی برآوردگی کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے یہی دعا کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔